अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों जॉन साहब के हवाले से जो एक मुद्दा चला मेरी एक पोस्ट से, उस पर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि जो सवालात अभी रहते हैं, हालांकि मैंने एक दो जगह पे इंटरव्यू दिया है और उसमें बताया भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो मुझसे क्लैरिटी मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं अपना मौक़िफ़ मज़ीद उस पर दूँ। देखें, किसी शायर को बड़ा छोटा करार देना जो है वो या तो किसी की ज़ाती पसंद नापसंद पर होता है या वक्त फ़ैसला करता है। अगर मैं किसी को बड़ा शायर कहता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये वक्त का फ़ैसला है, और अगर कोई बड़ा शायर है और मैं उसे समझता हूँ कि ये छोटा शायर है तो उसमें मेरी ज़ाती अपनी कोई पसंद नापसंद का चक्कर है। ये अदब ऐसा ही है। अदब में एक तो कोई बात हतमी नहीं है, कल का कोई बड़ा अजीम शायर आज उसे लोग कह सकते हैं कि जी इसके यहाँ तो ये चीज़ें मौजूद हैं और ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इसी तरह आज किसी को अजीम करार दे दिया जाए तो कल आने वाला कह सकता है नक्काद या कारी के इसमें तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। मेरे कुछ जो मज़ामीन तनकीदी किताब के हवाले से जो मैंने लिखे हैं, जो उर्दू अदब की इदराकी तनकीद या उर्दू का इदराकी तनकीदी दबिस्तान, उसके हवाले से मैंने इस तरह के मुबाहिस छेड़े हैं, संजीदा मुबाहिस जिसमें मीरा जी के हवाले से सवाल जो है वो खड़ा किया है, मजीद अमजद साहब, मुनीर नियाजी साहब के ये इनकी जो असर नौ एक नक़्दो नज़र इन पर होना चाहिए और इनको अपने हमारे वैल्यूज़ अक़दार, अपने समाज, अपना कल्चर, अपनी तारीख़ और अपना जो हमारा तमद्दनी शऊर है और तमद्दनी इज्तमाई जो शऊर और लाशऊर है उसके हवाले से एक नए सिरे से इनकी परख पर चोल होनी चाहिए। मैंने सवालात उठाए जॉन साहब के बारे में और बाकी कुछ लोगों के बारे में भी। मैंने यही कहा कि ये अच्छे शायर तो हैं लेकिन बड़े शायर नहीं हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि मैं किसे बड़ा शायर समझता हूँ कि जिसके पास बड़ी फ़िक्र है, रिफ़त ख़याल है, जिसका फ़न शायरी पर अबूर है, जिसके यहाँ तख्लीकी शिद्दत और तख्लीकी अज़मत है, नज़रिया है। बुनियादी चीज़ है नज़रिया होना, और वो नज़रिए का मुस्बत होना। जितना ज़्यादा मुस्बत होगा नज़रिया, जितना तामीरी होगा, जितना नज़रिया इंसानी नज़रिया होगा, समाज को ताकत देने वाला नज़रिया होगा, इंसान को मजबूत करने वाला नज़रिया होगा, आपस में जोड़ने वाला नज़रिया होगा, उतना बड़ा नज़रिया होगा। वो किसी का कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी बुनियादी तौर पे। लेकिन अब मेरी तरफ ज़रा वो आइए कि मेरे कंसर्न्स पिछले सालों से क्या रहे हैं, और मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एक रोल है जिसे हम चाहें तो मुस्बत बना लें, चाहें तो इसको नेगेटिव बना लें, अपने लिए बना लें, दूसरों के लिए बना लें। तो इसको समझ के हमें अपने लिए एक तामीरी अंदाज में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी मेरी सोच ये रही है कि हमारे यहाँ हमारे जिस तरह का आप देखें कि सियासी क्योस है, इस वक्त पूरा मुल्क हमारा घिर चुका है। वो मुआशी क्योस भी है, अबतरी भी है, और मुआशरती अबतरी भी है, और सियासी अबतरी भी है। और किस तरह चारों तरफ से हमें इस खलिफशार में पूरी तरह घेर लिया गया है। बैन ही हमारे तालीमी निज़ाम को इसी तरह पता नहीं कब से ये चला हुआ है कि पॉलिसियाँ मुख्तलिफ बना बना के उसको भी एक तरह से घेरा हुआ है कि हमारे यहाँ जो बदेसी थ्योरियाँ हैं उनका इतलाक इतना ज़रूरी कर दिया गया है कि उसके बगैर बच्चों को डिग्रियाँ नहीं मिलती। और मैं फिर ये कहूँगा कि किताबों को तब्दील करना, किताबों को कन्फ्रंट करना, इल्म को इबहाम का शिकार करना, ये एक ख़ास तबका है जिसे मैं सरमायादार तबके का नाम देता हूँ। ये वो जो सरमायादार तबका है कुछ और भी उसमें लोग हैं, कुछ क्लासेस, कुछ तबकात और भी हैं कि जो चाहते हैं कि इंसान सोचने समझने की और तज्ज़िया करने की और तज्ज़िये के साथ साथ नई फ़िक्र और नए शऊर को पैदा करने की काबिलियत से महरूम हो जाए। आप जो लोग तारीख़ का मुतालिया करते हैं, ये इस तरह के बड़े कोर्सेज डेवलप हुए हैं, लोगों की फ़िरका वरीयत पैदा की गई है। मेरे फ़िरके के लोग कुछ ऐसी किताबें मेरे नाम पर लिख दी गई जो मेरा अकीदा नहीं है, जो उधर से आया जो उनका अकीदा नहीं है, लड़ाया, जो तारीख़ तक बदली गई है। इसमें पढ़े लिखे लोग, संजीदा लोगों को पता है कि तारीख़ भी वो हमें नहीं दिखाई गई कि जो थी, हालात वाक़यात बताए और जाते रहे थे, और कुछ सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का रिवाज, और ये जो इसे मैं तो साजिश कहूँगा, ये आज की नहीं बड़ी पुरानी है।
لیکن اب جو ہے چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کتاب لکھنے میں وقت لگتا تھا، لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگتا تھا، پھر لوگ اس کا تجزیہ کرنے کے اہل ہوتے تھے۔ اب جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے، جو کہ لوگوں کے شعور کو مینج کرنے والے ہتھ کنڈے ہیں، ٹولز ہیں، وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ کب کون سا واقعہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارے اس پہ میں ایک پورا علیحدہ سے میں لکھتا بھی رہا ہوں، وہ تو میں لکھ چکا ہوں، تعلیمی نظام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ صرف اگر ہم ادب کو دیکھ لیں تو اس وقت جو ہے وہ ادب ہمارا اتنا جو نصابی ادب ہے وہ اتنا بنجر کر دیا گیا ہے کہ وہ نئے یعنی بچے نئے باشعور ہمارے ادیب، شاعر اور نقاد پیدا کرنے کی بجائے وہ بالکل وہ ایک صرف نوکری پیشہ یا نوکری کی طرف دوڑنے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو بیچارے دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب نوکری کی ضرورت ہے اپنی، وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن ڈگری کو صرف اس ٹارگٹ سے کیا جائے کہ جی نوکری لینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو علم کا پہلو ہے یا جو علم کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ضرورت ہوتی ہے علم کی معاشروں کو، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ سامنے نہیں رہتی۔ اور جب علم جو ہے مقدم نہ ہو، ترجیح ڈگری لینا ہو اور ڈگری لے کر نوکری کرنا ہو، تو پھر ذہنی پسماندگی ہی پیدا ہوگی۔ میرا کنسرن یہ رہا ہے کہ ہمارا اس وقت ادب جو ہے، آپ پیچھے چلے جائیں کوئی 5-6 سال پہلے چلے جائیں، اس میں مشاعرے کس طرح کے شروع ہوئے، یہ آپ اس پہ غور کریں۔ میں کیوں بار بار بتا رہا ہوں کہ مشاعروں کی فضا یکدم ایک تہذیب اور شائستگی سے نکل کر ایک ہلڑ بازی میں آئی۔ اچھا چلو کسی ایک آدھ مشاعرے پہ ایسا ہو جاتا تو ہم یہ تصور کر لیتے، سمجھ لیتے کہ جی یہ قدرتی طور پہ ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آن گوئنگ ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہا ہو قسم کا وہ چل رہا۔ اب کنٹینیوٹی جو ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کڑی سے کڑی اور تسلسل کے ساتھ مشاعروں کو اس روایت پہ، اس نہج پہ لے کے آنا، اس کا مقصد کچھ اور ہیں لوگوں کے۔ اس تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تہذیب جو ہمیں ایک معیاری انٹرٹینمنٹ سمجھ لیں، ایک معیاری آپ تفریح سمجھ لیں جو دیتی تھی، جو ذہن کو کوئی نہ کوئی ذہن کی گرہ کھول کے لوگ وہاں سے واپس آتے تھے، ان کی جگہ پہ کیسی یعنی کہ چیپ قسم کی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس مشاعرے کو بھی ہٹ کیا گیا۔ پھر آپ یہ غور کریں کہ یہ جو فیسٹیولز جو ہیں، اگر یہ 20 سالوں سے فیسٹیولز ہو رہے ہیں تو 20 سالوں سے یہ بڑے نقاد نہیں دے سکے، کوئی ایک نقاد بھی یہ فیسٹیولز ایک بڑا شاعر نہیں دے سکے، بلکہ انہوں نے کیا ہے کہ شاعروں کو پیچھے ہٹایا، ناقدین کو پیچھے دھکیلا ہے، جینون محققین کو آگے نہیں آنے دیا۔ میرے کنسرنز یہ ہیں، اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ جان ایلیا صاحب جو ہیں وہ اچھے شاعر ہیں، بڑے شاعر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک پورا بت بنا کر، مرشدی بنا کر، ان کے پیچھے ہمارے بچوں کو بڑی پلاننگ کے ساتھ لگایا گیا ہے، نوجوانوں کو، اس لیے کہ جان صاحب کی زندگی میں، جان صاحب کے لوگ جانتے ہیں، ان کے چھوڑ دیں زندگی کو بھی، وہ آئیڈیل ایک مثبت معاشرے میں نہ ایک آئیڈیل فرد قرار دیے جا سکتے ہیں، نہ ایک آئیڈیل شاعر قرار دیا جا سکتا ہے ان کو، اس لیے کہ ان کے ہاں نظریہ سوائے موت کی طرف لے جانے اور مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں کی طرف لے جانے اور فراریت اختیار کرنے کے سوا ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ۔ 2-4 اچھی غزلوں کا میں کیا کروں، میں آپ کے سامنے میں جب ادیم کو رکھتا ہوں تو ادیم نظریہ ساز شاعر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کوئی ترقی پسند نظریے پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے، لیکن وہ رومانس میں اتنے حسین ہیں کہ ان کے ہاں خوبصورتی اور جمالیات اتنے عروج پر ہے کہ وہاں مجھے تو کوئی اس وقت کم ہی شاعر نظر آتے ہیں، اور کم از کم جان مجھے نظر نہیں آتے اس سطح پہ کھڑے ہوئے، مثال کے طور پہ کہ وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے 400، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا، ایک سے ایک شعر نکل آئے گا۔ اب کیا یہ جا رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں نے، اب آج میں دیکھ رہا تھا فیصل ہاشمی صاحب کا، میں دیکھ رہا تھا ایک ویلاگ بھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ذاتی پسند ناپسند جو ہے یا چند نام لے دینا یہ نہیں ہے، یہ 30 سال پر سکوت طاری ہو چکا ہے ہمارے نصابوں پر، اور وہ دانستہ مثال کے طور پہ مجید امجد جو ہے وہ 4 نظموں کے شاعر ہیں، وہ اچھے شاعر ہیں، 2-3 غزلیں بھی ہیں ان کی، لیکن ان پر 5000 یا 6000 پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھیسز ہو چکے ہیں۔ کیوں؟
ان کی جگہ ریپلیس کیوں نہیں کیا گیا کسی بڑے شاعر؟ فراز کو کیوں نہیں کیا گیا؟ مجید امجد کو کیوں نہیں کیا گیا؟ اختر حسین جعفری کو کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے بعد باقی لوگوں کو کیوں نہیں؟ اتنی تیزی سے اردو ادب آگے بڑھا، اتنی تیزی سے ہماری زبان اور ہمارے ادب اور ہماری شاعری اور ہماری نثر نے ترقی کی، نصاب ہمارا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اور مجید امجد ایک مثال میں یہ دے رہا ہوں، اس کے بعد میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں تھیسز، اور نمبر 1 تھیسز دیکھیں کہ ہو کن پہ رہے ہیں اور کیوں کروائے جا رہے ہیں، اور نمبر 2 کرنے والے بچے کتنے بالیدہ ذہن رکھتے ہیں۔ تو یہ جو مشاعروں کی ہلڑ بازی، اب میں جیسے کہتا ہوں کہ منیر نیازی صاحب نے میرے جیسے لوگوں کی، شفیق احمد خان صاحب جیسے لوگوں کی تربیت کی، اختر حسین جعفری صاحب نے منظر حسین اور امیر حسین جیسے شاعروں کی تربیت کی، احمد ندیم قاسمی صاحب نے، احمد فراز ان کے ادارے سے نکلے، پروین شاکر، بڑے بڑے شعراء۔ اور اب جان ایلیا کی آگے آپ جو وہ کہنا چاہیے کہ جو اگلا دیکھ لیں، ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی بس صرف بال اور کلا بازیاں، اور وہ شعر یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ولگر شعر ہم نہیں کہیں گے، اخلاق باختہ شعر نہیں کہیں گے، ہمیں پذیرائی نہیں ملے گی، پذیرائی نہیں یہ غلط ہے کلیہ۔ میں آپ کو 20 اشعار دکھا سکتا ہوں، میں سینکڑوں اشعار دکھا سکتا ہوں جن میں خیال، فکر، محبت، نظریہ، سوچ، تہذیب، پتہ نہیں کتنی کیسی کیسی جمالی اس میں تصویر ہے، جمالیات ہے، کیسی کیسی جمالی اپج ہے اس میں، اور وہ شعر جو ہے زبان زد عام ہے، پاپولر ہے۔ لیکن چونکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک مخصوص ہمارے بچے جو ہیں کوئی کچے ذہنوں کے مالک، ان کو ٹارگٹ کر کے انہیں یہ بتانا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ولگیرٹی کا نام ہے، چیپنس کا نام ہے، گھٹیا پن، گھٹیا لچر قسم کے خیالات کے اظہار کا نام شاعری ہے۔ اور وہ بچے دیکھیں کہ وہ رزلٹ کیا نکلا ہے کہ جون کے فالورز میں اکا دکا جو ہمارے اپنے دوستوں میں لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اچھا شاعر ہے، باقی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے فالورز کیا گالی گلوچ، اردو آتی نہیں، ذرا نہیں لکھ سکتے وہ اس طرح کے لفظ، کوئی کسی کو معانی لکھنا نہیں آتا، کسی کو وہ حالات ہیں۔ اور وہ باقاعدہ وہ ایک طرح کے ایکسٹریمزم کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، شدت پسندی، انتہا پسندی، جیسے مذہبی انتہا پسندی کا پہلے ہم شکار ہوئے ہیں، اب ہمیں ادبی جو ہے انتہا پسندی کا شکار کیا گیا، اور یہ اس پہ محنت کی گئی ہے، اس پہ پیچھے سے پیسے لگا کے ویڈیوز وائرل کی گئی ہیں، ان کو بڑے بڑے پروگرام سجائے گئے ہیں ان گھٹیا شعر کہنے والوں کے لیے، اور ان کو پیسے دیے گئے ہیں۔ یہ پیچھے بہت بڑا کام ہے۔ تو لے دے کے سیاست ہماری تباہ ہو چکی ہے، معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے، سماج ہمارا بحران کا شکار ہے، اور تعلیمی ادارے اور ادبی جو وہ کالج جو شعبہ جات ہیں ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے غیر مخلص لوگ اور کتنی چھوٹی سوچوں والے لوگ وہاں بیٹھ کے نوکریوں کے پیچھے، کرسیوں کے پیچھے، نوکریوں کے پیچھے، کرسیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے چند شریف لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اچھے معلمین ہیں، جو بہت اعلیٰ قسم کے استاد، دانشور، اور میں تو ان کو ولی کہتا ہوں، وہ آپ کو ہر جگہ پہ پیچھے پش کیے ہوئے نظر آئیں گے، دھکیلے ہوئے، اور قبضہ گروپ مائنڈ کے لوگ جو ہے وہ استاد بن کر بیٹھے ہوں گے۔ تو وہ تو تعلیمی نظام بھی فارغ ہو گیا۔ اب لے دے کہ ہمارے پاس ادب بچا ہے، ہمارے بچے دیکھیں، نوجوان شاعر، میں تو کسی نہ کسی شاعر کی میں کرتا رہتا ہوں، پوسٹیں بھی چیزیں نوجوانوں کی کرتا رہتا ہوں، اور جو ان کو حوصلہ افزائی جتنی مجھ سے ممکن ہے میرے جیسے آدمی سے، میں حوصلہ افزائی بھی کرتا رہتا ہوں۔ اتنا اعلیٰ سے اعلیٰ شعر کہنے والے، بجائے اس کے کہ ہم ان بچوں کی تربیت کریں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو پلیٹ فارمز مہیا کریں، ان کو ویڈیوز سے نکال کے کتابوں پر لے کر آئیں، ان کو لائبریریز سے فیملیئر کریں، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا جتنا کتاب کو سینے سے لگا کے رکھو، کتاب کو زندگی کا ساتھی بناؤ۔ یہ رویہ ہونے کی بجائے ہم سیمینار، ہم اپنے فیسٹیولز، جشن، اور یہ ساری لچر بازی اور اس طرح کے مشاعرے جن میں ہاہو کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر چکا ہے۔ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک فیسٹیول ہوا لاہور میں، ایک چھچھندر آگے بیٹھ کے کہہ رہا تھا، بھائی مجھے سن کے جانا، اٹھنا جانا، یہ بڑے لوگ ہیں، سینئر ہیں جو بیٹھے ہیں، ان کو بھی سن کے جانا۔ تو کیا ویلیو پیچھے بیٹھے والوں کی رہ گئی؟ مجھے ان پر ترس آیا اور خود شرمندگی ہوئی
کہ وہ ان کو بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا پھیکے ہو کے مسکرا رہے ہیں اور احتجاج کوئی نہیں کر سکا، کہ جو پھٹی ہوئی جرابوں پہ شعر لکھنے والے بچے اٹھ کے کہیں کہ بیٹھے رہنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بلوائے گئے انتظامیہ کی طرف سے وہ یہی بچے تھے جن کو یا گالیاں آتی ہیں یا غلیظ جو ہے وہ یہ اشعار ان کو یاد ہیں، اور وہ ان کو باقاعدہ سیڈسٹ بنا دیا گیا ہے ایسے جان صاحب جیسے بت کھڑے کر کے، اور باقی ان کے آگے جو یہ ہیں جو ان کے فالوورز ہیں جن کو میں کیا اب نام دوں۔ دوسری بات، لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے بڑا ناشائستہ زبان استعمال کی ہے، گالیاں دی ہیں۔ یہ دیکھیں بات سنیں، میں نے کسی کے ساتھ پہل کی ہو تو پھر تو میں مجرم ہوں۔ اگر میں یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ میری رائے ہے کہ یہ جان صاحب بڑے شاعر نہیں ہیں، یہ اچھے شاعر ہیں، اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میری نظر میں بڑا شاعر یہ ہوتا ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ اس طرح کے لوگ، تو میرے پاس بھی ایڈمنز کی ٹیم ہے جن کو میں کہتا ہوں یار 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے جانے دو، لیکن جو مسلسل جو ہے وہ ایک کی جگہ 4 کمنٹ کر رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا کرو کہ اسے لگے کہ یار میری بدتمیزی کی وجہ سے مجھے گالی پڑی ہے، میری گالی کے جواب میں میری ماں، میرے باپ، میرے بہن بھائی، تاکہ وہ آئندہ میں کسی شریف آدمی کو جس کے پاس یہ اس طرح کا میکنزم نہیں ہے گالی کے جواب دینے کا، نہ وہ دینا چاہتا ہے نہ وہ حوصلہ ہے اس کا، وہ اس کو بھی جا کے گالی دے گا، اور جب وہاں سے حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ تیسرے کو بھی گالی دے گا۔ تو ان لوگوں کو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ میں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں نہ معاشرے کی ایسی قوتوں کے رد عمل میں آتا ہوں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دینا چاہتی ہیں، انسان کو جو تخلیق کاروں کو مارنا چاہتی ہیں، حوصلہ شکنی کر کر کے میں کیا بتاؤں کہ اس میں بہت سارے ایسے شاعروں ادیبوں کو جانتا ہوں جو ٹھٹھا اڑاتے رہے ہیں شاعروں ادیبوں کا، اور ان کو بیچاروں کو یا ذہنی مریض بنا دیا یا مار دیا گیا۔ تو میں یہ سارا مطالعہ کر کے میں نے کہا بھائی میں تو جو ہے نا اپنے مضبوط پیروں پہ کھڑا ہوں گا۔ مجھے منیر نیازی صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جہاں پہ دیکھو گے کہ ارد گرد ہر بڑے آدمی کے خلاف ایک دائرہ، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ بنتا ہے بالشتیوں کا، ہر تخلیق کار کے خلاف، ہر جینوئن آرٹسٹ کے خلاف، تو یہ لوگ اپنے رد عمل میں لا کے اسے مارتے ہیں۔ منیر نیازی صاحب جی وہ تو بڑے جی بد دماغ ہیں، وہ تو مغرور ہیں، وہ تو جی اخلاق ان کا اتنے شاندار انسان کے بارے میں اس طرح کا تاثر جو ہے اور پیدا کیا گیا پروپیگنڈا کر کر کے میرے ساتھ تو ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد یہ پروپیگنڈا نیا ہوتا ہے نا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کے رد عمل میں نہیں آنا۔ تو یہ جو جتنے یہ بیٹھے ہیں کوئی بھی ان کے رد عمل میں نہ آئے، یہ جو بچے ہیں یہ بلکہ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تہذیب اور شائستگی دے اور سچے شعر کے پیچھے لگائے، یہ جھوٹے شعر اور مصنوعی شعر کے پیچھے لگے ہوں۔ ابھی آ جائیں جشنوں کی طرف۔ جشن ایک دھندا بن گیا ہے، فیسٹیول دھندا ہے، اور یہ ناجائز دھندا میں آپ کو بتاؤں، جن میں ادب کا قتل کیا جاتا ہے اور پیچھے مقصد ہوتا ہے ان کے جو کروانے والے سامنے فرنٹ مین جو ہوتے ہیں، یہ جو بروکر یا ٹھیکیدار یا کمیشن ایجنٹ سمجھ لیں، آرگنائزر جو ہیں یہ ہوتے ہیں، انہوں نے کمانا ہوتا ہے پیسہ، ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جتنا بیڑا غرق ہمارا ادب کا ہو جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ ادب کا بیڑا غرق ہو گیا تو سمجھے سماج کا بیڑا غرق ہو۔ بہت شکریہ۔